वेल गाइस सो बेसिकली जो हमारा जो आज का टॉपिक है, सो बेसिकली आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा, ठीक है, थंबनेल वैसे क्या है। तो वैसे नॉन मुस्लिम जितनी भी है, ठीक है, काफ़ी लोग ये, ठीक है, ये लोग तो क्वेश्चन करते ही रहते हैं, ठीक है, कि खुदा कहाँ है और बाकी हमने खुदा को देखा ही नहीं, हम इस पे क्यों भरोसा करें। तो इस तरह के शैतानी वसवसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगी बेसिकली इसी टॉपिक पे। तो मैं इस बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है, और उन्हें ये जवाब देने के लिए, ठीक है, जो लोग के कहते हैं खुदा नहीं है और वो कहाँ मौजूद है, बेसिकली ये शैतानी वसवसे हैं। तो जैसा कि पहले, ठीक है, तो वैसे यानी मेन कहने का पर्पस ये है, ठीक है, कि इब्लीस ने जब वादा किया था, ठीक है, खुदा से कि मैं बनी आदम की औलाद को बहकाता रहूँगा। तो सॉरी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर था इसीलिए, खैर जी फॉरगेट अबाउट। तो इब्लीस ने वादा किया था, ठीक है, खुदा से कि मैं तुम्हारी बनी आदम मखलूक को बहकाता रहूँगा। फिर खुदा ने भी वादा किया कि मैं भी तुझसे वादा करता हूँ, जो मेरे बंदे होंगे, ठीक है, वो कभी भी नहीं बहकेंगे तेरी बात में, ठीक है, और ना ही तेरी बात मानेंगे, हमेशा ही तुझे नाकामी नसीब होगी। तो आज तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के जो सवालात आते हैं, खुदा कहाँ है, उसको किसने पैदा किया और बाकी वो कहाँ मौजूद है, तो ये सारे जितने भी, ठीक है, सवालात हैं, क्वेश्चन हैं, ये सारी शैतानी वसवसे हैं। इन चीज़ों को वैसे दिमाग में ना आने दें। तो इस तरह की ये जो क्वेश्चन है नॉन मुस्लिम ही वैसे ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, और कभी कभार ये जो मुसलमान होते हैं उनके ज़हनों में भी ये चीज़ आ जाती है। तो वो कोशिश किया करे, वो बस पहला कलमा पढ़े, ठीक है, और बाकी दूसरा अल्लाह पे यकीन रखे और बाकी दुआ ये करे, मेरे खुदाया मुझे इन शैतानी वसवसों से बचा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको अभी एक मिसाल देने लगा हूँ, ठीक है, मेरा जवाब आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, आप किसी भी दुकान पे जाते या घड़ी ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते, खिलौने बच्चों के लिए या कोई भी चीज़, तो आपके ज़हन में ये तो क्वेश्चन आता ही होगा, इसके पीछे कोई कंपनी होगी या कोई बनाने वाला होगा। या सपोज़ मेडिसन की मिसाल ले लेते हैं, आप अगर बीमार हुए अपने लिए दवाई ख़रीदने जाते हैं, ठीक है, तो फार्मेसी उन्होंने बनाई है, ठीक है, तो फिर उसके बाद इतनी सारी चीज़ें उन्होंने रखी है मेडिसन, और वो जो मेडिसन उनके पास पड़ी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ ने, ठीक है, बनाई रखी है। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि उसके पीछे भी जो मेडिसन है और जो फार्मेसी बेसिकली जो उन्होंने बनाई है, ठीक है, तो जो यानी जो मेडिसन और फार्मेसी बनी है, जो फार्मेसी में जो आप मेडिसन लेने जा रहे हैं उसका भी कोई मालिक होगा। फार्मेसी ख़ुद तो नहीं मुँह उठा के आ गई और बन गई, उसके मालिक ने पहले एसी लगाया होगा, फिर फर्श लगाई होगी, फिर टाइल, आराम आराम से सारी चीज़ें बना के ही उसकी फार्मेसी बनी। फिर जो कंपनियों की मेडिसन की हम बात करें, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों से उनके भी मालिक होंगे, उन्होंने भी इतने बड़े बड़े कारखाने बनाए होंगे, इतनी प्रोडक्शन में इतना पैसा लगाया होगा, फॉर्मुलेशन में इतनी सारी चीज़ें लगाई, और पैकेजिंग गत्ते और कलरिंग सारी चीज़ें उसकी प्रेजेंटेशन में, खूबसूरती में, उस प्रोडक्ट की मेडिसन में, ठीक है, जो कि आप इजीली बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें उसका भी कोई खालिक हो मालिक होगा, कोई मालिक होगा, इसीलिए वो बन पाई। तो जब हम इस दुनिया की तरफ गौर करें, और जैसा कि मैंने घड़ी की मिसाल आपको दी, घड़ी आप ख़रीदने जाते हैं, आप यही सोचते हैं इसका भी कोई मालिक होगा, घड़ी साज होगा जिसने घड़ी को बनाया। तो ठीक इसी तरह से अगर हम इसी कायनात पे अगर गौर करें, यानी ज़मीन व आसमान हो गया, चाँद व सितारे, और बाकी ये जितने भी हैं घास दरख्त पौधे,
یہ دنیا بھر کی کروڑوں اربوں خربوں کی مخلوقات ہے جو کہ سمندر کے اندر ہے، زمین پہ ابھی تو ایسی ایسی مخلوقات باقی ہے جو کہ انسانوں نے ابھی تک دیکھی نہیں، اور سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ابھی کافی زیادہ راز چھپے ہیں، ٹھیک ہے، اور ابھی تک ویسے انسان اس پہ رسائی نہیں کر پایا۔ اور باقی خلا کی اگر ہم بات کریں، خلا میں بھی ابھی ایسی چیزیں موجود ہے جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور سمندر میں اتنی زیادہ چیزیں ابھی تک انسانوں نے اتنی زیادہ چیزیں دریافت نہیں کی ریسنٹلی، ویسے سائنٹسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے ان لاتعداد مخلوقات، نعمتیں اور چرند پرند اور ستارے، آسمان، مخلوق، سیارے اور اندرونی اور بیرونی جتنی بھی مخلوقات ہیں سمیت بنی آدم اور وہ والی مخلوقات جو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یعنی کہ جنات، تو باقی یہ والی ساری چیزیں ان کا آخر تخلیق کرنے والا کون ہے؟ آخر یہ خود تو نہیں بن گئی، نہ خود سے ان کا کوئی وجود قائم ہو گیا۔ تو اسی پر کچھ لوگ انہوں نے موویز بھی بنائی رکھی ہے، میٹرکس مووی، تو اس میں انہوں نے یہ ایکسپلین بیسکلی کیا کہ یہ ایک کمپیوٹرائز دنیا جو کہ خود بخود ہی چل رہی ہے اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، اچانک سے ہی وجود میں ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی یہ ساری شیطانی وسوسیں، یہ بیسکلی ان موویز کو شیطانی ایجنڈے ہی پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں بنانے کا بیسکلی لوگوں کو ان کے دین و ایمان سے بہکانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے مذہب سے، تاکہ ان کا کسی مذہب پہ یقین ہی نہ رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ اپنائے۔ وہ یہ ساری چیزیں اس لیے بنا رہی ہے تاکہ انسان اس پاتھ وے پہ چلے جس پہ اس کی زندگی کا وقت ضائع ہو، اور نہ ہی وہ اپنے خدا کو راضی کر سکے اور نہ ہی وہ جنت کو حاصل کرے، جہنم کا حقدار ہو جائے۔ تو ان کا تو ویسے ٹھکانہ جہنم ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی چیزیں جب آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کی آنے والی نسلوں کو، کیونکہ آپ سے ہی آگے آپ کے آنے والی نسل ہوگی، تو پھر آپ بھی انہیں یہی ساری چیزیں سکھائیں گے، تو اس طرح سے وہ بھی جہنم کی حقدار ہو جائے گی۔ تو کافی زیادہ شیطانی وسوسے، تو بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ تو یہی میں کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کائنات کا خالق و مالک ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور باقی موت کے بعد اگر کچھ لوگ کافر، ویسے بھی پروردگار عالم نے جسے ہدایت دینی ہوتی ہے دے دیتی ہے، جسے نہیں دینی ہوتی نہیں دیتے۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے تھے، تو پروردگار عالم نے جب انہیں کہا کہ آپ اپنے دین و اسلام کی تبلیغ کی دعوت دیں لوگوں کو، جب وہ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، باقی جادوگر بھی کھڑے تھے، تو سارے جادوگروں نے باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدائے واحد یکتا کے حکم سے ابھی اس چھڑی کو میں سام بنا دوں گا۔ تو وہ پھر انہوں نے زمین پہ چھڑی دے ماری، پھر اس کے بعد وہ کافی زیادہ بڑے اژدہے سام کی شکل اختیار کر لی اس چھڑی نے، اور باقی پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہنسنے لگ گیا، وہ کہنے لگ گیا کہ یہ تو میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، اور تم اس طرح کا فن سیکھ کے ہمیں اپنے دین سے تم راغب کرنا چاہتے ہو اور اپنے دین پہ تم ہمیں لانا چاہتے ہو، تو یہ والے فن تو ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خاص بات تو نہیں۔ پھر وہ وہاں پہ جو جادوگر موجود ہوتے ہیں ان کے پاس رسیاں ہوتی ہے اور کسی کے پاس چھڑیاں، ان سے چھوٹے چھوٹے سانپ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو کہ بیسکلی شیطانی عمل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو جادو ہے۔ اور ویسے بھی خدائے واحد یکتا نے جادو کے بارے میں کہا ہے، جو جادو کرے گا، جادو کروانے والا اور جادو کرنے والا دونوں ہی جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو پروردگار عالم کا حکم تھا، اسی لیے انہوں نے چھڑی سے سانپ بنا دی، جو کہ پروردگار کے حکم کی تکمیل کی اس چھڑی نے، اسی لیے وہ سانپ میں بن گئی۔ اور باقی جو وہ والے جادوگر تھے ان کا آنکھوں کا دھوکا تھا، پر اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب ان سے چھوٹے چھوٹے ساروں سے سانپ بنے، پھر وہ والا سانپ آیا، اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چھڑی زمین پہ پھینکی تھی، ٹھیک ہے،
وہ بڑے سانپ میں پھر بن گئی، پھر اس نے اتنا بڑا اپنا منہ کھولا سانپ نے، پھر اس کے بعد جتنے بھی یہ سائڈوں پہ تھے ٹھیک ہے، جتنے بھی ان کے ارد گرد یہ چھوٹے موٹے سانپ تھے ٹھیک ہے، ان کو نگل گیا۔ تو پھر اس کے بعد ان میں سے جو کچھ جادوگر تھے ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خدا پہ ایمان لے آئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے، اور جو کچھ جادوگر تھے ٹھیک ہے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، وہ کفر پہ پھر بھی ڈٹے ہیں۔ تو میں تو اس جگہ پہ ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے خدا جس کو ہدایت دیتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے، جس کو وہ ہدایت نہیں دیتا ساری عمر بھی اسے جو بھی ہدایت کر دے ٹھیک ہے اس پہ بالکل بھی اثر نہیں کرتی۔ تو ان جادوگروں کو پروردگار عالم نے اسی وقت ہدایت دے دی اور سجدے میں انہیں وہ چیز دکھا دی جس سے کہ پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور جس سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پہ ان کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ تو فرعون کو پھر غصہ آیا کہ آخر اس نے ان جادوگروں نے کیوں موسیٰ کے خدا کو اپنایا اور کیوں میرے حکم کی نافرمانی کی، تو پھر اس نے حکم دیا انہیں جان سے مار ڈال دیا جائے۔ تو ایک جادوگر کو میرے خیال سے مجھے کنفرم نہیں یاد، کھولتے ہوئے تیل تھا کہ پانی تھا، ابلتا ہوا پانی، اس میں ڈال دیا، پھر دوسرے کی باری، پھر دوسرے سے پوچھا اپنا مذہب بدل لے ورنہ میں اسی میں تجھے پھینک دوں گا۔ وہ بھی اپنے ایمان پہ قائم رہا، اس نے پروردگار عالم کی طرف اوپر دیکھا، یا اللہ اے میرے خدایا میری مدد کر، تیرے سوا میرا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس کی بھی جان چلے گی۔ پھر تیسرے نمبر پہ پھر اسی طرح تو یہ سارے جنت ان پہ واجب ہو گئی اور اپنے کلمہ کی انہوں نے حفاظت کی۔ تو یہ والا ہے۔ تو میرا اب یہ ساری آپ کو جو سٹوری سنانے کا بیسیکلی جو مین پرپس تھا، تو جو لوگ کہتے رہتے ہیں خدا کا ہے، خدا ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اس میں ایمان کیوں لائے، ان کی مثال ایسے ہے خدا یہ سب دیکھ کے بھی اندھے ہیں، اور پھر ان کی نظروں سے پردہ تبھی اٹھے گا جب موت آ جائے گی ان کے گلے اور حلق میں، جب موت اٹک جائے گی پھر اس کائنات کے تمام راز اس دنیا کے ان کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اور تب کافی زیادہ ہی دیر ہو چکی ہوگی اور پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر یہ ہوں گے اور ان کے اعمال ہوں گے اور پھر جہنم ہوگا، اور پھر وہی پروردگار عالم ہوگا جو ان سے حساب لے گا۔ تو کہنے کو تو ویسے اس پہ کافی زیادہ لانگ ٹاپک بھی بن سکتا ہے، تو تھوڑی سی شارٹ ڈسکشن میں نے کہا میں ذرا بتا دوں، تو ان ساروں کا جواب یہی تھا۔ تو خدا واحد یکتا ہر جگہ پہ موجود ہے، اور ہر جگہ پہ اسی کی ساری چیزیں ہیں، اور ہماری کوئی اوقات نہیں۔ انسان بہت ہی زیادہ بے بس ہے، کیونکہ اس پہ ایک بھی بیماری آ جائے پھر سب سے پہلے اسے اس کا خدا یاد آتا ہے، اور انسان بہت ہی زیادہ بے بس ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں، آئے دن پتہ نہیں کتنے زیادہ لوگ مرتے رہتے ہیں، کتنے زیادہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ دنیا کے معاملات ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اور آگے پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے۔ خدا ہر وقت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہ والی بیسکلی انفارمیٹیو ویڈیو، میں بیسکلی اس یوٹیوب چینل پہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ میرے یوٹیوب چینل پہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، تو اسی طرح کی یہ والے کویسچن نان مسلم کافی زیادہ واٹ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا میں اس پہ ذرا ویڈیو بناؤں تاکہ جو بھی اسے دیکھے کیا پتہ خدا واحد یکتا میرے گناہ ہی، میں خود کو یہ نہیں کہوں گا میں نیک ہوں، میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں، میرے میں بھی ایسی کافی زیادہ برائیاں موجود ہیں ٹھیک ہے۔ تو خدا نے ویسے انسان کو بخشنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کے ایک ہی نیکی سے اسے بخش دیتا ہے ٹھیک ہے، اور اگر جسے جہنم کا حقدار ٹھہرانا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کی ایک ایسی برائی کو پکڑتا ہے، بڑی ترین، اور جو ایسی برائی ہو جو کہ نا معاف کرنے والی ہو، تو اسی کے لیے ہی پروردگار عالم اسے جہنم کا حقدار ٹھہرا دیتا ہے۔ تو خیر پروردگار عالم کون جنت میں جائے گا کون دوستوں، یہ تو سب سے بہتر خدا واحد یکتا ہی جانتا ہے۔
تو خیر میرا پرپس تھا کہ میں یہ والی ویڈیو بناؤں، آپ کو اسے آگاہ کروں. تو گائز تھینک یو فار واچنگ دس. سو اف یو انٹرسٹیڈ، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے سو پلیز سبسکرائب مائی چینل، پریس دا بیل آئیکن فار مائی نیو اپڈیٹس. اوکے، سو ہیو اے نائس ڈے، بائے بائے.